बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ पर प्रोग्राम करंट सीन और मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़िम नाजरीन। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की खदशात हैं उनको दूर किया जा रहा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी काफ़ी सरगर्म नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून तो ऑलरेडी सरगर्म थी। इसी पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है यासीन लक साहब, बहुत बाखबर साफ़ी जनूबी पंजाब से। यासीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आप इन इंतखाबात में? जी जहांजेब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है ना वो डबल माइंडिंग का शिकार नज़र आती है, जबकि नून लीग की क़यादत पर सबसे बड़ा प्रेशर जो है वो नज़रियाती कारकुनों का है। नज़रियाती कारकुन किसी भी तरह से लोटों को तस्लीम करने के लिए या लोटों को टिकट देने के लिए, उस पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए वो एग्री नज़र नहीं आते। तो यहाँ मुल्तान समेत जो जनूबी पंजाब में यही टोटल सिनेरियो चल रहा है। नून लीग को बड़ी मुश्किल और बड़ी कुर्बानियों के बाद एक इक़्तिदार देने की और उसका ग्रीन सिग्नल जो दिया जा रहा है, उसमें यकीनन जो पार्टी के नज़रियाती कारकुन हैं उनका स्टैंड लेना बनता भी है। अगर लोटे या मफाद परस्त जो टोले हैं वो जब जहाँ देखते हैं पलड़ा भारी है उस तरफ चले जाएं और वो पार्टी क़यादत भी उनको कबूल कर ले, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि नज़रियाती कारकुन सिर्फ नारे लगाते रहेंगे सारी ज़िंदगी। अब उनको पता चल गया कि हमने नारे लगाने हैं, हमने मारें खानी हैं, जेलें भी भोगनी हैं, तो फिर जब हलवा खाने की बात आएगी तो वो भी हमारे दरमियान में बढ़ना चाहिए। तो सूरत हाल कुछ यहाँ पे इस किस्म की है। ठीक हो गया। अगर आप लोटों की बात करते हैं तो किसी भी जमात में अगर आप ये देखें कि अगर उनके पास अगर वो लोटों को नहीं चुनते तो इसके बरक्स कौन सा है ऑल्टर, उनके बरक्स कौन से वो उम्मीदवार उतारने के काबिल होंगे? क्योंकि अगर नून लीग की बात करें वो भी मतलब कि अपने चाचे मामे ताए को oblige करते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी थोड़ी सी ये चीज़ देखने को नज़र आती है। तो आपको क्या लगता है कि लोटों के बरअक्स कोई और उम्मीदवार उतारेंगी जमातें? नहीं, किसी भी तरह से जो पार्टी की आदत है उन्होंने भी अपने सर धड़ की बाजी लगाई हुई है। उन क़यादत की तरफ से जो सूरत हाल नज़र आ रही है, हमारे पंजाब में मखसूस हलकों के अलावा जो चंद परसेंटेज हैं उनमें वो चाचे मामे ताए वो हारें या जीतें उनका टिकट तो कंफर्म होता है। इसके अलावा इस दफ़ा वो चांस मियां नवाज शरीफ चांस लेने की पोजीशन में नहीं है। वो स्ट्रॉन्ग और श्योर्ड जो जीतने वाला घोड़ा कैंडिडेट है उसको सामने लाएंगे, उसको टिकट देंगे। नज़रियाती कारकुनों का मुतालबा अपनी जगह बरकरार रहेगा, लेकिन पार्टी डिसीजन हतमी फ़ैसला होगा उसमें। ठीक हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबका चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने चेयरमैन जो है वो बैरिस्टर गौहर को अनाउंस कर दिया है। तो ये भी कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए उन्होंने इसका ऐलान किया है। तो दूसरी जानिब जो उन्होंने पार्टी की जो इलेक्शन के जो टिकट हैं वो भारी अक्सरियत में वकला को दिए जा रहे हैं। आप क्या देखते हैं कि वकला मुकाबला कर पाएंगे जो मुस्लिम लीग नून के मजबूत उम्मीदवार हैं? जी, वकला की पोजीशन इस वक्त तो ऐसे है जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं किसी एमरजेंसी बीमारी की सूरत में, तो एमरजेंसी डिपार्टमेंट उस बीमारी का इलाज नहीं करता, आपको जस्ट जान बचाने वाली फिल फॉर इंजेक्शन दवाइयाँ मेडिसिन देता है ताकि फिल फॉर आपकी जान बचाई जा सके। उसके बाद आपकी जो भी फर्दर बॉडी के अंदर डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट फर्दर वार्ड में होता है। तो यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। और मेरा ख्याल है कि वो जो फिल फॉर इंजेक्शन वाली बात है वो वकला को सामने ला कर किया जा सकता है। जो फ़ाइट इस वक्त अदालतों में और दीगर इदारों में चल रही है तहरीक इंसाफ की बका के हवाले से, उसके नज़रिए की बका के हवाले से, तो यकीनन जो वकला है वो फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार अदा करते हुए ये कुर्बानी दे सकते हैं। इदारों से लड़ाई इस वक्त वाहिद हल वकला का ही, और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबका चेयरमैन बानी भी हैं इमरान खान साहब, उन्होंने वकला का 60% कोटा जो है वो सीटें देने का मुख्तस किया हुआ है। लेकिन अवाम में इसके वकला के हवाले से जो है वो कोई सूरत हाल पॉजिटिव नहीं पाई जाती कि अगर वकला को वोट दिए गए नज़रियाती कारकुनों को इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके, तो वकला को शायद वोट पड़ने की जो है वो इतने ज़्यादा परसेंटेज मुस्बत ना आ सकें। ठीक हो गया। अगर जनूबी पंजाब में बात करें मुल्तान की, मुल्तान बहुत अहमियत का हामिल है जनूबी पंजाब में और आप बाखबर साफ़ी हैं, तो आप क्या देखते हैं कि मुल्तान से जनूबी पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजबूत उम्मीदवार के हवाले से कौन कौन से उम्मीदवार आपने उनकी लिस्ट बनाई है वो ज़रा हमें शेयर करें। जी, मुल्तान को इस वक्त देखें तो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से दो शख्सियात हैं जो लीड कर रही हैं, जो रोल प्ले कर रही हैं, जिनमें एक शेख तारिक रशीद साहब हैं,
دوسرے بلال بٹ صاحب ہیں۔ وہ شخصیات اپنے اپنے کارکنوں کی لسٹیں فہرستیں بنا کر پارٹی کو آلموسٹ فائنل کر کے دے چکی ہیں کہ ان کی نظر میں ضلع ملتان میں ٹکٹ کی اہلیت کون کون سے کارکن رکھتے ہیں۔ ان کی طرف سے دی جانے والی لسٹوں میں کافی سارا تضاد بھی پایا جا رہا ہے کارکنوں میں، لیکن وہ نظریاتی کارکن ہیں، انہوں نے پریفر جو کیا ہے وہ پارٹی کارکنوں کو کیا ہے۔ جو لوٹے یا بگوڑے تھے ان کو بھی یکسر جو ہے نا وہ نظر انداز کر رہے ہیں، ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، جس میں سابق پی ٹی آئی کے ممبر اسمبلی بھی رہے ہیں شاہد محمود خان، وہ دوبارہ نون لیگ میں واپس آ گئے ہیں۔ تو پارٹی کو ان کی جو واپس آنا اور اس چیز کو وہ کوئی بہتر نظروں سے قبول نہیں کر پا رہے۔ اسی طرح جو شہزاد مقبول بھٹا صاحب ہیں یا احسان الدین قریشی صاحب ہیں، وہ کافی زیادہ اپنی پوزیشن سٹرونگ رکھتے ہیں، ٹکٹ کے حوالے سے ان کا مد مقابل کوئی سامنے نظر نہیں آتا ہے۔ دوسری جانب جو ملتان میں سب سے زیادہ اہمیت دی جانے والی فیملی تھی میاں نواز شریف کی نظروں میں، وہ رانا گروپ تھا، رانا فیملی تھی۔ رانا محمود الحسن صاحب ان کے والد صاحب، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے بہت پرانے ساتھیوں میں سے تھے، اس فیملی کے ساتھ میاں صاحب کی ایک اپنی احساسات اور جذبات کی ایفیلیشن بھی ہے۔ تو رانا گروپ نے سابقہ سینٹ کے انتخابات میں ان کے جو سینٹ کے وارڈ تھا اس میں کچھ تضاد پایا گیا کہ انہوں نے پارٹی کے کہنے پر یا ان کے امیدوار کو نہیں دیا، بلکہ ووٹ جو ہے نا وہ اس پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے فروخت کیا ہے یا کسی اور پارٹی کے ممبران کی حمایت کی ہے۔ اس وجہ سے پارٹی کے جو نظریاتی کارکن ہیں وہ قیادت سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں، اور پارٹی بھی اس وقت رانا گروپ سے شدید اختلافات اور نالاں نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے رانا محمود الحسن اور ان کے بھائی رانا شاہد صاحب کو ملتان میں شاید ممبر اسمبلیز کے ٹکٹ نہ دیے جا سکیں، جبکہ ملتان سے شہر سے باہر سننے میں آ رہا ہے کہ رانا محمود الحسن کو شجاع آباد بھیجا جا رہا ہے کہ وہ جا کے شجاع آباد میں الیکشن لڑیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر شجاع آباد کا ٹکٹ ملتا ہے تو اب ملتان اپنے ہوم ٹاؤن کو چھوڑ کر شجاع آباد کی تحصیل میں رانا محمود الحسن صاحب کس حد تک کامیاب ہو پائیں گے، کس حد تک وہاں سے ووٹ لے پائیں گے۔ یہ صورتحال نہ صرف رانا محمود الحسن صاحب کی طرف سے ڈیفرنٹ ہے، بلکہ شجاع آباد کے جو رہائشی ہیں، مقامی سیاست دان ہیں، وہ ان کو بھی ڈسٹرب کریں گے۔ وہ ووٹ بینک نون لیگ کا ہی متاثر ہوگا دونوں صورتوں میں۔ اور ملتان میں بلکہ ساؤتھ پنجاب میں ایک بڑے عہدہ دار ہیں ہمارے خالد خان خاکوانی صاحب ہیں، مسلم نون میں بڑی حیثیت رکھتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی چند ماہ قبل انہوں نے مسلم لیگ کو ری جوائن کیا۔ جی بالکل۔ اب وہ ٹکٹ کی تقسیم اور اس میں ان کی بھی بڑی ہے، قومی اسمبلی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے حوالے سے وہ خواہش مند ہیں، لیکن کیونکہ سابقہ دور میں وہ دیگر مختلف جماعتوں میں آتے جاتے رہے تھے، تو نون لیگ والے شاید ٹکٹ کے حوالے سے ان کو پریفر نہ کریں، ان کو ریکمنڈ نہ کریں۔ اس حوالے سے صورتحال سامنے آ رہی، لیکن وہ اپنے مطالبے پہ اور ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ وہ حقدار ہیں، ان کو چانس دیا جائے، ٹکٹ دیا جائے۔ لیکن پارٹی ورکرز بھی ان کی فیور میں اس وقت کوئی اتنی زیادہ پوزیشن مثبت نہیں ہے۔ پارٹی کارکنوں میں بھی اور قیادت کی طرف سے بھی انہی خدشات کے پیش نظر شاید خالد خاکوانی صاحب کا ٹکٹ جو ہے وہ شاید کنفرم نہ کر سکیں، ہو سکتا ہے ان کو سینٹ میں اوبلائج کریں یا دیگر ان کی خدمات کے پیش نظر۔ جی یاسین صاحب، آپ کو جو یہ ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر بھی کوئی نظر آتا ہے کہ یہ دھاندلی کی طرف جا رہا ہے؟ جی، ٹکٹوں کی تقسیم جس چیز کی بنیاد ہی دھاندلی ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس کا آگے جو پروسیجر ہے وہ فیئر ہو پائے گا؟ الیکشن خاص طور پہ گزشتہ 3 سے 4 دہائیوں میں جو الیکشن ہوئے ہیں، ان الیکشن میں آلموسٹ انجینئرنگ چلی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرف سے اپنے من پسند پارٹی کو، جو ہماری اس کو سادہ سا نام لیں کمپنی، تو کمپنی اپنی من پسند پارٹی کو اقتدار جس کو دینا چاہتی ہے اس کو مینیج بھی کرتی ہے، اس کو دھاندلی کا موقع بھی دیا جاتا ہے، کارکن ووٹر دھاندلی کرتے بھی ہیں۔ تو اسی الیکشن میں بھی دھاندلی کی صورتحال چل رہی ہے۔ اس دھاندلی کی صورت اس وقت جو ووٹ کی وہ ہے، ووٹر جو ہے وہ نالاں ہے، کارکن جو ہے وہ اپنی طرف سے نالاں ہے کہ دیگر پارٹیوں کے بگوڑے ہمیں ان کو ٹکٹ نہ دیا جائے۔ تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اس وقت وننگ گھوڑوں کی تلاش میں ہیں، انہیں نظریاتی کارکنوں کو شاید پریفر نہ کر سکیں۔ وننگ گھوڑوں کی تلاش میں ہے تو یہ فرمائیے گا یاسین صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی
کردار تھے ملتان سے، بہت اہم شخصیت شاہ محمود قریشی صاحب جو وائس چیئرمین بھی تھے پاکستان تحریک انصاف کے، تو ان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ ان کے مقابلے میں تحریک انصاف کس کو اتار رہی ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کافی مضبوط امیدوار جاوید اختر انصاری کا نام لیں، سلمان نعیم کا نام لیں اور شاہ محمود قریشی، اب یہ آپ کو تو علم ہے کہ یہ اب جو الیکشن ہے ان میں حصہ نہیں لے سکتے جو تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ شاہ محمود قریشی کے مقابلے میں تحریک انصاف کس کو میدان میں اتارے گی؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں سلمان نعیم کی پوزیشن تو ڈاؤٹ فل ہو گئی تھی لاسٹ ضمنی انتخابات میں بھی. انہوں نے شاہ صاحب کے مقابلے میں الیکشن ون کیا کیونکہ وہ جہانگیر ترین گروپ کا حصہ تھے. جہانگیر ترین گروپ نے اب ایک اپنی پارٹی بنا لی ہے، وہ ٹکٹ کے منتظر ہیں نون لیگ کی طرف سے. سلمان نعیم نون لیگ جو پارٹی ورکر ہیں، میں نے بتایا کہ اس قسم کے جو فصلی بٹیرے یا بھگوڑے ہیں ان کو شاید ٹکٹ نہ دیں، لیکن سلمان نعیم ابھی بھی منتظر ہیں اور امیدوار ہیں کہ ان کو نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ ملے. دوسری جانب اگر انہیں نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ نہیں ملتا تو پھر یقیناً جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کے لیے تو وہ فیوریبل ہیں، ان کے فیوریٹ بھی ہیں، وہ پارٹی ٹکٹ بھی دے گی اور ان کو ان ایریاز میں کینڈیڈیٹ چاہیے بھی، ان کو وہاں سے آسانی سے ٹکٹ مل سکتا ہے. جہاں تک بات ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی، تو میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی صاحب چاہے جیل میں بھی ہیں وہ الیکشن لڑیں گے. جیتنا یا ہارنا تو یہ تو وقت بتائے گا. وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے اور بھرپور انداز سے کریں گے. ان کی بیٹی، ان کا بیٹا اس وقت میدان میں آلریڈی پہلے بھی اتر چکے ہیں. وہ اپنی بھی اور اپنے والد کی کمپین بھی کریں گے اور مقابلہ کریں گے دیگر پارٹیوں سے اپنی سیٹوں کی جو گزشتہ کئی انتخابات میں ان کی اپنے آبائی حلقے ہیں، وہ ان کو پوری طرح ان کا مقابلہ کریں گے ان سیٹوں کو جیتنے کے لیے. مقابلہ کریں گے تو یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون تو اپنی کمپین کر رہی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اس کا موقع نہیں دیا جا رہا، تو کیسے ڈیفینڈ کریں گے ذہین قریشی یا مہر بانو قریشی اپنی سیٹوں کو؟ دیکھیں یہ ڈیسیژن ہار جیت کا ہوگا وقت کے ساتھ، لیکن وہ اس وقت پوری بھرپور مقابلہ کرنے کی وہ اس میں اہلیت بھی رکھتے ہیں اور ان کی سوچ بھی ہے. وہ کسی بھی طرح سے الیکشن کو کسی ڈر، خوف، دھونس، دھاندلی اس کو خاطر میں نہیں لائیں گے، بلکہ وہ بھرپور انداز سے پوری فیملی الیکشن لڑے گی. جبکہ یہاں پہ جو ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بڑی اس وقت ساکت اور سکون کی پوزیشن میں نظر آ رہی ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاموش دریا یا خاموش سمندر کی طرز پہ ہے. وقت آنے پر وہ کیا ڈیسیژن لیتے ہیں، خاص طور پر گیلانی فیملی. تو ان ڈیسیژن کے اندر گیلانی فیملیز نے، کیونکہ اب ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے وہ اپنے جو ان کے فرزند ہیں یوسف زئی گیلانی صاحب کے تینوں بیٹے وہ امیدوار ہیں. اب وہاں بھی ماروثی وراثتی سیاست چل رہی ہے کہ جو پارٹی کارکن ہیں پچھلے 50 سال سے کوڑے کھا رہے ہیں، جیلیں بھوگ رہے ہیں، ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، بلکہ انہوں نے ٹکٹ آپس میں اپنی فیملی میں ہی تقسیم کروا دی، اپنے بچوں میں ہی کر دیے. آنے والے انتخابات میں بھی وہ اسی طرح ٹکٹ کا جو تقسیم ہے اپنے بچوں میں کریں گے اور کروائیں گے اور وہ کنٹیسٹ کریں گے. عوام میں مایوسی پیپلز پارٹی کے حوالے سے مزید بڑھ جائے گی. پنجاب میں پہلے ہی پیپلز پارٹی کافی مایوسی اور پستی کا شکار ہے، تو ایسے فیصلوں سے پیپلز پارٹی کے کارکن جو ہے اور زیادہ مایوسی کا شکار ہو سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں، پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ الیکشن میں جب وہ شجاع آباد کی تحصیل سے جب انہوں نے الیکشن لڑا تو ان کو بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو اس دفعہ کیا وہ مضبوط ہیں کہ اس دفعہ وہ اپنی جو سیٹ ہے اس کو ڈیفینڈ کر سکیں گے؟ جی بالکل فائٹ کریں گے، بھرپور کریں گے. میں نے بتایا کہ ہار جیت تو یہ وقت بتائے گا کہ ووٹر اور عوام کا اس وقت جو سوچ ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، ان کا فیصلہ کیا آئے گا، وقت کے ساتھ آئے گا. ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ لودھراں ضلع جو ہے بڑا اہم ضلع ہے، اس کو تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی نے بالکل یکسر خالی چھوڑ دیا. وہ کانجو گروپ کا وہاں اچھا ہولڈ ہے، نون لیگ کے بڑے سٹرونگ کینڈیڈیٹ بھی ہیں، وہ وہاں پہ اچھی مینجمنٹ کر رہے ہیں. وہ ون سائیڈڈ اور یک طرفہ انتخابات کی طرف جا رہا ہے. دیگر جتنی جماعتیں ہیں وہ اس طرف فوکس نہیں کر رہی. اسی طرح شجاع آباد اور جلال پور کا میں نے آپ کو بتایا، وہاں اگر پیراشوٹر کو اتارا گیا تو جو مقامی پولیٹیشنز ہیں وہ چاہے آزاد بھی لڑنا پڑے تو وہ ان کی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اپنی پارٹیوں سے نالاں ہو کر وہ آزاد بھی لڑیں گے. اگر وہ آزاد لڑتے ہیں تو ان کا نقصان جو ہے وہ نون لیگ کو ہوگا، نون لیگ کا ووٹر جو ہے وہ تقسیم ہوگا، دیگر جماعتوں کو اس کا فائدہ ہوگا. دوسری جانب ہم ضلع خانیوال میں جاتے ہیں. ضلع خانیوال میں جو حراج گروپ ہے اور رانا گروپ ہے،
بڑے سٹرونگ ہیں. حسنین جانی گردیش صاحب ہیں، وہ بھی امیدوار ہیں، وہ بھی اپنا کنٹیسٹ کریں گے اور بھرپور انداز سے کریں گے. وہاں بھی کانٹے دار مقابلہ ہوگا. بے شک پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ پکڑ دھکڑ میں ہیں، لیکن وہاں کنٹیسٹنگ بڑی بھرپور ہوگی. جبکہ ویاڑی میں محترمہ تہمینہ دلتانہ وہ بڑی سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں. گو کہ لاسٹ جو سیٹ ہے انہوں نے لوز کی ہے. اس کی کچھ وجوہات تھیں کہ پارٹی کارکن جو تھے وہ ان کی پالیسیوں سے نالاں تھے. سالہ سال سے ایک ہی شخصیت اور ایک ہی چہرہ، اور ان کی جو پالیسیاں ہیں وہ کوئی ڈیولپمنٹ کی طرف خاطر خواہ نہیں تھی، عوام کو فائدہ دینے کی طرف نہیں تھی. عوام نے پی ٹی آئی کے کارکن جو تھے چودھری برادران ان کو سلیکٹ کیا. چودھری صاحب اپنی سیٹ جیتے، اور اب بھی چودھری صاحب وہاڑی میں محترمہ تہمینہ دلتانہ کو شدید ٹف ٹائم دیں گے، سخت ٹف ٹائم دیں گے. بے شک وہ اس وقت کافی بھاگ دوڑ کی صورتحال ہے، پکڑ دھکڑ کی صورتحال ہے، لیکن وہ مقابلہ سخت کریں گے. وہاں پہ چودھری ثاقب نثار ہیں، وہ بڑے سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں. وہ آج تک وہ ناقابل شکست رہے ہیں تقریباً آلموسٹ. الیکشن میں ان کی سیٹ کنفرم ہے، نون لیگ کی جائے گی. بورے والا کی بات کریں گے تو بورے والا میں سید نسیم مہدی شاہ گروپ ہے، وہ بڑا سٹرونگ ہے. وہ یقیناً وہاں پہ اس وقت پی ٹی آئی میں شمولیت کی تھی، پی ٹی آئی میں ابھی تک سٹینڈ کر رہے ہیں. ریسنٹلی ان کی بھی گرفتاریوں اور چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن انہوں نے اپنی وفاداری پی ٹی آئی سے بدلی نہیں ہے. اب آنے والے ان 2 ہفتوں میں دیکھتے ہیں، 14 دسمبر سے پہلے اگر نون لیگ وہاں شاہ گروپ کو مینیج کرنے میں کامیاب رہی تو وہ بورے والا بھی نون لیگ کا بڑا کلیئر جیتا ہوا حلقہ سامنے آ سکتا ہے. نون لیگ کا جیتا ہوا حلقہ سامنے آ سکتا ہے. جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. یاسین فلک صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے الیکشن کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا. ناظرین، پارٹی ٹکٹ کی تقسیم کا سلسلہ جاری. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد کون سی پارٹی اقتدار میں آ کر پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالتی ہے. اپنا بہت سارا رکھیے گا خیال. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سی نیوز. اللہ حافظ. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.